प्रोग्राम द फोकस में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज 9 दिसंबर है, 23 रबीउल सानी है और बुध का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ, पर उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। जो भी उम्मत मुस्लिमा में तेजी के साथ तब्दीलियां ईजाद हो रही हैं, उनको बाकायदगी से आपकी खिदमत में पेश किया जाता है और ऑनलाइन हमारे साथ गेस्ट मौजूद होते हैं उसके ऊपर तज़किये और तहलील के लिए। आज का हमारा मौजू रहेगा उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा को जितने ही ममालिक हैं खुसूसियत के साथ जिनका ताल्लुक मशरिक़ वस्ता से है, उनको रीशेप करने की कोशिश की जा रही है। उसके अंदर इस्लामी कवानीन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। बाकायदा जो है वो जिस तरह से कॉन्डोलीज़ा राइस ने कहा था कि हम मशरिक़ वस्ता को रीशेप करने जा रहे हैं, तो उसकी अमली तस्वीर अब नज़र आना शुरू हुई है। इसके ऊपर बात करेंगे और उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़ रहे हैं, अंदरूनी और बैरूनी पाकिस्तान के ऊपर कितना दबाव है और उसके पीछे कौन कौन सी ताकतें कार फरमाएं। इन तमाम मौज़ूआत को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं आपके हरदिल अजीज शख्सियत अल्लामा अमीन शहीदी साहब। क़िबला, आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, आपको भी, आपकी टीम को भी और आपके तमाम नाज़रीन को भी मैं अर्ज़ व अदब के साथ सलाम अर्ज़ करूँगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको तमाम आफ़ात व बलियात से महफूज़ फरमाए और इसी तरह से दीन की और अल्लाह के मज़लूम बंदों की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाता है। जज़ाकल्लाह। क़िबला, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं और तमाम तर इश्यूज़ एक दूसरे के साथ जो है वो एक ज़ंजीर की मानंद जो है वो जुड़े हुए हैं और ये सारा पूरी एक चेन है। तो हम धीरे-धीरे जो कोशिश करेंगे, जिस तरह से प्रोग्राम हमारा आगे जाता है, इन तमाम इश्यूज़ को ही इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नाज़रीन को जो है वो इसकी अपडेट्स दे सकें। तो पहले अब्राहम एकॉर्ड के नाम से जो है वो बात हुई इस तनाजुर में कि अरब ममालिक का जो है वो एक इत्तेहाद इसराइल के साथ होना चाहिए, इनको तस्लीम कर लेना चाहिए और जिसमें बाहमी तिजारत के कॉरिडोर्स थे और इन तमाम चीज़ों को बज़ाहिर फेस सेविंग के लिए चीज़ें रखी जाती हैं, उसके चाहे पस पर्दा मकासद कुछ भी हो। फिर उसके बाद उसको जो डील ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया, सदी की डील का। अब उसके जो है वो हतमी तौर पर नताइज आना शुरू हुए हैं। इस ज़मीन में आप क्या कहेंगे कि ये जो मामला है इसको किधर लेके जाया जा रहा है? सिर्फ अगर बात उसको तस्लीम करने की होती और बात दोस्ती करने की होती, सिफारत खाने खोलने की होती, तो उसका जो प्रोटोकॉल है वो डिफरेंट होता। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरह से जैसे यूएई ने उसको एक्सेप्ट किया है, इस्लामी कवानीन को ख़त्म किया है, अब यही कवानीन बहरीन ख़त्म करने जा रहा है। तो ये किसी को तस्लीम करना हुआ या ये किसी की बैयत करनी हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि दुनिया में रोज़े अज़ल से हक़ और बातिल की क़ुव्वतें एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। हक़ हमेशा एक ही है, लेकिन बातिल हमेशा शक्लें बदल कर, लिबास बदल कर, हुलिये बदल कर, मौक़िफ़ बदल कर, अपना गेटअप बदल कर हक़ के मुकाबले में खड़ा रहता है, आता है और अक्सर औक़ात अहले हक़, अहले बातिल को उसके नए गेटअप की वजह से पहचानने से क़ासिर होते हैं और उससे धोखा खाते हैं और नाहक को हक़ समझते हुए उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। पहले इस नुक्ते को तमाम नाज़रीन को ज़हन-नशीन कर लेना चाहिए। सुभान अल्लाह। दूसरी बात, जो आज का दौर है, इस दौर में ये बात ज़हन-नशीन कर लें कि अल्लाह का वादा है कि ज़मीन पर अल्लाह की हुकूमत कायम होनी है। तो इसलिए ज़मीन पर अल्लाह की हुकूमत कायम करने के लिए एक लश्कर अल्लाह का है, चाहे कलील है, और एक लश्कर इब्लीसी है, चाहे उसकी तादाद ज़्यादा है। दोनों सूरतों में इस अल्लाह के कलील लश्कर और इब्लीस के कसीर लश्कर के दरमियान एक कशमकश और जंग जारी है और ये जारी रहेगी जब तक हक़ के लश्कर का गलबा बातिल के लश्कर पर हो नहीं जाता। तीसरी बात, आज के दौर में चूँकि सबको ये मालूम है कि इस्लाम का मुत्तफ़िक़ा नुक्ते नज़र है कि इमाम ज़मां महदी मौऊद जो शिया नहीं है, जो सुन्नी नहीं है, जो मुवहिद हैं और ज़मीन पर अल्लाह की हुज्जत, उनका ज़हूर होगा और उस ज़हूर के अच्छा। नतीजे में ज़मीन पर अल्लाह की हाकिमियत और अल्लाह का निज़ाम
رائج ہوگا، نافذ ہوگا، رائج ہو. یہ تمام 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے اور ان کی آرزو بھی ہے۔ اور اس وقت جو ہم عملی طور پر میدان میں دیکھتے ہیں، سب سے زیادہ اہل باطل کو جس چیز کا خوف ہے وہ یہی ہے کہ اس نظریے کو غلبہ آہستہ آہستہ مل رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں استعمار اور استکبار کی عالمی طاقتیں ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور سے کمزور تر کمزور ہوتی ہو چلی جا رہی ہے۔ رہی. ان کے سامنے چیلنجز بڑھ رہے ہیں۔ اب کبھی بھی یہ مت سمجھیں کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے تو تمام وہ ممالک جہاں پر اسلام کا نام ہے وہ جبہی حق یا اسلام اور توحید کے لشکر میں داخل ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہے، بلکہ خود اس اہل قبلہ جماعت کے درمیان بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو قبلے کے دفاع کی بجائے قبلے کی پشت پر کھڑے ہو کر، قبلے کے پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر قبلہ ہی کو ڈھانے کے لیے مکمل طور پر سرگرم عمل ہے۔ لہٰذا اس نقطے کو آپ یقیناً اپنے پیش نظر رکھیں گے کہ اس وقت اگر دنیا میں ایک جنگ جاری ہے تو اس جنگ میں نقطۂ عطف جس کو کہا جائے گا وہ فلسطین اور اسرائیل ہے۔ اسرائیل کے مسئلے کو جب تک حل نہیں کیا جاتا اس وقت تک حق اور باطل کا معرکہ ہر روز آگے بڑھنا ہے، چاہے وہ صحیح. لشکر ابلیس چاہے یا لشکر توحید چاہے، دونوں صورتوں میں اس مسئلے نے آگے بڑھنا ہے۔ اور جس دن یہ مسئلہ حل ہوگا اس دن دنیا میں عدل اور انصاف کی حکومت کے قیام کا زمینہ جو ہے وہ ہموار ہو جائے گا اہل حق کے فائدے میں اور ان کے گراؤنڈ میں۔ اس بات کو اہل باطل بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں مہدی موعود کے حوالے سے ریسرچ کریں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ صرف آل سعود نہیں، صرف صہیونی نہیں، بلکہ تمام غیر مسلم طاقتیں بھی اور مسلمانوں کے درمیان موجود غیر مسلموں کی ایجنٹ طاقتیں بھی مہدی موعود کے ظہور کے اس موضوع کو تاخیر کا شکار کرنے اور مسلم امہ کو اس سے دور تر کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لا رہی ہیں۔ یہ ایک فیکٹ ہے۔ اس پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کارٹونز بہت کی عمدہ. صورت میں، کتابوں کی صورت میں، اچھا مختلف فلموں کی صورت میں، جعلی ہیروز بنانے کی صورت میں، پروپیگنڈے کی صورت میں، کتابوں کی نشر و اشاعت کی صورت میں آپ کو ایک پوری کمپین نظر آئے گی مہدی موعود کی فوج کے خلاف، عالم مغرب سے بھی اور عالم مشرق سے بھی۔ اگر آپ ماضی صحیح. قریب میں بن سلمان کا وہ انٹرویو سنیں جو بتاتا ہے کہ آئندہ کے عزائم کیا ہیں، تو وہ عزائم کیا انٹرویو ہے. صحیح. اس وقت انٹرنیٹ پر موجود ہے، انگلش میں بھی عربی میں بھی، کہ اس انٹرویو میں جو العربیہ ٹی وی سے بن سلمان نے کیا تھا کیا کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مہدی موعود کی عالمی حکومت کے قیام کے لیے ولی فقیہ کی عالمی تحریک کا رستہ ہم نے روکنا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کر سکیں۔ اچھا، یہ جس طرح سے امریکی چاہتے ہیں، جس طرح سے صہیونی چاہتے ہیں، یعنی جس کہ طرح سے امریکیوں کی زبان بولی مسلم گئی. دشمن طاقتیں چاہتی ہیں، اسی طرح سے آل سعود کی بھی خواہش ہے، اسی طرح سے بالکل صحیح. بن سلمان کی بھی خواہش ہے، اسی طرح سے اس وقت عرب ممالک پر حکومت کرنے والے تمام عرب حکمرانوں کی بھی خواہش ہے۔ لہٰذا صحیح. یہ ایک جنگ ہے حق اور باطل کے درمیان۔ باطل کے اب درمیان. صحیح. آپ یہ دیکھیں کہ بہترین اور دل پسند نعرہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے جو آپ کے عقیدے کے نزدیک تر ہو۔ آپ کا بہرحال چاہے کسی بھی مسلک اور مکتب اور دین سے تعلق ہو، آپ کی خواہش یہ ہوگی کہ آپ کا عقیدہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے،
عقیدے سے فرار یعنی سیکولرزم. تو سیکولرزم کا شکار لوگ بھی آخر کار خدا کی پناہ میں آنے کی کوشش کرتے ہیں جب وہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو یہ جو مجبور ہوتے دین ہے یہ انسان کی ضمیر اور اس کی فطرت کے اندر موجود فنامنا ہے. اس لیے امریکیوں نے اس فنامنا سے استفادہ کیا، اس خصوصیت سے استفادہ کیا اور یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ آسمانی مذاہب کو آپس میں قریب ہونا چاہیے. اب سوال یہ بالکل ہے صحیح. کہ کیا آسمانی مذاہب کو ایک دوسرے سے قریب کرنے کے لیے ایک مذہب کو دوسرے مذہب کے پیروکاروں کا کشت و خون کرنا چاہیے؟ کیا ایک مذہب کے پیروکاروں کو ہاں، دوسرے مذہب کے طریقہ کار کیا ہونا پیروکاروں چاہیے؟ سے ان کی زمین خالی کروانی چاہیے؟ کیا ان کے بچوں کو ذبح کرنا چاہیے؟ کیا ان کی 7 نسلوں کو دربدر کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ایک اتنی بڑی قوم کا صفایا کرنا چاہیے اس سرزمین سے جو ان کی آبائی اور جدی پشتی سرزمین ہے؟ دیکھیں نعرہ دیکھیں کیا ہے، آسمانی ادیان کو ایک دوسرے سے جی ہاں، ملانا، اور ابراہیم اکارڈ. اس پردے کے پیچھے عمل کیا ہے، آسمانی دین کے نام پر ابلیسی قدم اٹھانا، ابلیسی ہدف ابلیسی کو کو. پورا کرنا، اور وہ ہے مظلوم بالکل صحیح. انسانیت کا قتل. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے دا ڈیل آف سینچری کا نفاذ کرنے کی صحیح. کوشش کی جس کے مظاہرے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں اچھا اس یہاں پر بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اصل ہدف دین کا خاتمہ ہے. دین چاہے کرسچینٹی ہو، چاہے یہودیت ہو، چاہے اسلام ہو، دین کبھی بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا. دین بالکل صحیح. کبھی بھی بربریت کی اجازت نہیں دیتا. دین کبھی بھی کسی بے گناہ کا سر قلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا. میں نے پہلے عرض کیا چاہے یہودی دین ہو، چاہے عیسائی دین ہو، چاہے مسلمان دین ہو، حتی ہندوازم بھی جس کو آپ بت پرستی کہتے ہیں، اس ازم کے اندر، اس آئیڈیالوجی کے اندر بھی کسی بے گناہ انسان کا سر جدا کرنے کی اجازت نہیں ہے. سر تن سے جدا کرنا ممنوع ہے، اس کی عزت بالکل صحیح. پامال کرنا ممنوع ہے، اس کو اس کے گھر سے بے گھر کرنا ممنوع ہے، ممنوع باپ ہے. کے سامنے بچوں کی لاشیں بچھانا ممنوع ہے، بچوں کے سامنے والدین کا قتل عام کرنا ممنوع ہے. جب تمام ادیان یہ حکم دیتے ہیں تو پھر ہم اسرائیل کے اندر جو کچھ دیکھتے ہیں وہ تو اس دین کے حکم کے بالکل برعکس ہے. اور اس برعکس کام کو دیکھتے ہوئے سارا یورپ، ساری مغربی دنیا اور امریکہ اس پر خاموش ہی نہیں ہے، بلکہ اس ظالم کو مزید شہ دے رہے ہیں اور مظلوم کو مزید جوتوں تلے مسلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس بالکل میں ٹھیک. فرق اچھا نہیں ہے یہ چاہے وہ کسی بھی مکتب کا، کسی بھی مسلک کا، کسی بھی سرزمین کا فرد ہو. آپ یمن میں دیکھیں بالکل صحیح. وہاں پر بھی سب اچھا قبلہ مسلے جا رہے ہیں، لبنان میں دیکھیں یہاں پر وہاں پر بھی سب کچلے جا رہے ہیں، فلسطین میں دیکھیں وہاں پر بھی سب کچلے جا رہے ہیں. دنیا کیوں خاموش ہے؟ اس لیے کہ دنیا کا جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری دنیا کے نظام کو ان ہاتھوں میں دیا جائے جو دجالی اور ابلیسی نظام کو مضبوط کرنے والے ہاتھ ہیں. چونکہ بالکل ایسا صحیح. ہے اچھا اس لیے یہاں پر ایک آپ اور ان اس سے کا کیا کبھی رخ بھی بنتا ہے؟ دین کے نام پر خیر کی توقع نہ رکھیں. بالکل ٹھیک. یہ تو آپ نے ابراہیم اکارڈ اور جو ہے وہ ڈیل آف دا سینچری کے ضمن میں جو کچھ ان کے عزائم ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالی. قبلہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کریں کہ جب شام میں تکفیریوں کو داخل کیا گیا اور اسرائیل کو سیو کرنے کے لیے ایک ہیومن شیلڈ بنائی گئی، گو کہ تکفیری اپنے طور پہ اس کو جہاد سمجھ رہے تھے، جنت جانے کا راستہ سمجھ رہے تھے، خوب جہاد النکاح صبح و شام ہو رہے تھے، ان کو تو اپنے حساب سے لگایا ہوا تھا. مگر اگر حقیقت کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو اسرائیل کو بچانے کے لیے ایک ہیومن شیلڈ قائم کی گئی تھی تاکہ جو ہے وہ نہ مغرب کے لوگ مریں، نہ اسرائیل کے کوئی فوجوں کو ضرب آئے، مسلمان کو مار کے جو ہے وہ ختم ہو. تو مگر وہ جو ہے وہ ہیومن شیلڈ ختم ہو گئی، اس میں لاکھوں لوگ مارے گئے. شام کا بھی جو ہے وہ بہت برا اس میں اندر حال ہوا، وہاں پر بھی انفراسٹرکچر تباہ ہوا، لوگ بے گھر ہوئے. اس کے بعد ان کو خوف پیدا ہوا، اس طرح کے بیانات میڈیا کے اوپر آئے کہ اسرائیل کو بڑا خوف ہے کہ اس کی سرحدیں جا کر ایران سے مل گئی. انہوں نے اس ضمن میں کہا کہ گولان ہائٹس کے پاس تک جو ہے وہ ایرانی فوجیں وہاں پر موجود ہیں، شامی فوجوں کے ساتھ حزب اللہ بھی موجود ہے، عراق سے الحشد الشعبی بھی موجود ہے. تو ان کو یہ خوف ہوا کہ ان کی سرحدیں جا کر ایران سے مل رہی ہیں. تو اس کے بعد یہ ایک ناتوانی، ایک ضعف وہ ریاست محسوس کرنے لگی.
اب عربوں کے ساتھ دوستی کر کے یو اے کے ساتھ، بحرین کے ساتھ، پھر سعودیہ، پھر کویت، پھر قطر، ایک لائن لگنے والی ہے مزید. اس کے بعد اسرائیل کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ کیا اس میں کوئی توانائی ہوگی یا یہ صرف فیس سیونگ ہے اور جو ہے وہ دنیا کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے؟ کیونکہ جن کے ساتھ دوستی کی جا رہی ہے ان کی اپنی کوئی فوجی طاقت نہیں، اپنی کوئی حیثیت نہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ دو طاقتوں کی جنگ ہے، ایک حق کی طاقت ہے اور ایک باطل کی طاقت ہے. حق کی طاقت اس وقت آپ کو مسلم ورلڈ میں عوام کے اندر نظر آتی ہے، حکمرانوں کے اندر نہیں. حکمران صحیح. اس باطل طاقت کا حصہ ہیں اس وقت عملی طور پر. اس لیے اگر آپ کو سعودیوں اور اسرائیلیوں کا اکٹھ نظر آتا ہے، اماراتیوں اور اسرائیل کا اکٹھ نظر آتا ہے، ترکوں اور اسرائیل کا معاہدہ نظر آتا ہے، اردن اور اسرائیل کا معاہدہ نظر آتا ہے، مصر اور اسرائیل کا معاہدہ نظر آتا ہے، سوڈان اور اسرائیل کا معاہدہ نظر آتا ہے، بحرین اور اسرائیل کا معاہدہ نظر آتا ہے. تو یہ معاہدے ان ممالک کے مسلمان عوام اور اسرائیلی عوام کے درمیان نہیں ہے. یہ معاہدے ہیں اسرائیلی حکومت اور صہیونزم کے اور ان ممالک پر قابض حکمرانوں کے درمیان. آپ انہی صحیح. ممالک میں، جن کا میں نے نام لیا ترتیب سے، کسی بھی شہر میں جا کر آپ اسرائیل کا نام لے کر دیکھیں، لوگ اسرائیل کا نام سن کر اس پر تھوکیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان ممالک پر قابض جتنے بھی حکمران ہیں وہ اسی باطل طاقت اور ظالم نظام کا حصہ ہیں اور فرنٹ لائن پہ ہیں. اس لیے اسرائیل کو بچانے کے لیے ان ممالک کو فرنٹ لائن پر لایا گیا ہے اہل حق کے خلاف. اہل حق کا جو جنگ ہے، اہل حق کی اس جنگ میں فرنٹ لائن پہ یہ ممالک اور ان کا نظام آ چکا ہے. اس لیے یہ جو آپ کو اس وقت معاہدہ نظر آتا ہے، یہ اسرائیل کو بچانے کے لیے چارے کے طور پر ان ممالک کو عوام کے مقابلے میں لایا جا رہا ہے. فلسطین کے اندر آپ نے دیکھا 70-72 سالوں سے جو موومنٹ چل رہی ہے، اس میں آیا فلسطین کے اندر اسرائیلیوں کے لیے 1% گنجائش ہے؟ نہیں ہے. کیا بالکل بھی نہیں. اردن کے اندر عوام میں 1% گنجائش اسرائیلیوں کے لیے ہے؟ نہیں ہے. یہ صرف ایک اشرافی طبقہ ہے جو مال، دولت، شراب اور سیکس کا رسیا ہے. ان کو اپنی ان عیاشیوں کے لیے اسرائیل، مغربی دنیا اور امریکہ کی حمایت چاہیے. لیکن عام عوام کو تو یہ مشکل درپیش نہیں ہے. ان کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے. ان کا مسئلہ بیت المقدس ہے. اچھا، مگر ان کا مگر مسئلہ مگر مگر فلسطینی عوام ہے. مگر یہاں پر ایک پوائنٹ ہے قبلہ، مگر یہاں پر ایک پوائنٹ ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو نارمل مسلمان ہیں، جو نارمل عوام ہے، وہ یقیناً ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے، ان کے نظریات کچھ اور ہیں اور ان حاکموں کے کچھ اور ہیں. مگر انہوں نے جو ایک عرصے سے فصل اگائی ہوئی ہے، ایک پنیری اگائی ہوئی ہے مسلم امہ کے درمیان ہر جگہ، جہاں جو وہ بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں کچھ خاص مدارس میں، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ خاص مدارس جن کا خاص نقطۂ نظر ہے، جو یمن کے مظلوم بچوں کے اوپر فاسفورس بم گرتے ہوئے نظر نہیں آتے. وہ ذرا سا بھی ان کے شاہی محلوں کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو دفاع حرمین کی ریلیاں نکالتے ہیں. اس وقت ان کی زبانوں پہ چھالے کیوں پڑے ہیں؟ وہ کیوں خاموش ہیں؟ وہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ تم جا کر اسرائیل کی گود میں جو بیٹھ رہے ہو تو خادمین حرمین شریفین کا تمغہ اب وہ کس کو دیں گے؟ کیا اسرائیل کے ساتھ ان کے فوٹو دیکھ کر پھر بھی ان کو خادمین حرمین شریفین کہیں گے یا اس میں بھی کوئی تبدیلی آپ دیکھتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ امام حسین کی یزید سے جنگ میں امام حسین کے قتل کا فتویٰ دینے والے مولوی کو قاضی شریح نہیں کہتے؟ بالکل کیا کہتے ہیں. امام علی کے مقابلے میں اہل شام کے لشکر کو کھلا پرمٹ دینے والے کو آپ ابو موسیٰ اشعری نہیں کہتے؟ تو کیا یہ بالکل لوگ، کہتے ہیں. یہ جو اس طبقے کے لوگ ہیں، یہ خود صدر اسلام میں موجود نہیں تھے؟ نبی نہیں، کریم کی صدر بات تو اسلام میں تو صرف تھے تو کہ تلوار میں 1400 سال کے ایک بعد منٹ ان میں کوئی ایک منٹ تبدیلی واقع ایک نہیں منٹ ہوئی، کوئی تعلیم حاصل کی ہو، کوئی شعور میں اضافہ ہوا ہو، نہیں کوئی دیکھیں جہالت دیکھیں نا برطرف ہوئی ہو. دیکھیں نا پریکٹیکلی ایسا تو نہیں ہوتا نا. پریکٹیکلی ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہیں گے جو اس طرح سے دین کے خلاف دین کو ہی یوز کریں گے. عالم مغرب کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا اور عالم مغرب نے باطل قوتوں کی تاریخ سے یہ سبق سیکھا ہے
کہ حق کے مقابلے میں حق کا لباس پہنا کر لوگوں کو لے آؤ تاکہ حق کو بظاہر حق کا لباس پہنے والے لوگوں کے ساتھ ٹکرانا نصیب ہو اور باطل جو ہے تالیاں بجاتا رہے۔ تو اس لیے اس طرح کے مدارس جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو یقین سے یہ بات بتاتا ہوں کہ حتیٰ طالبان، یقین سے یہ بات بتاتا ہوں کہ حتیٰ داعش میں موجود لوگ، ایک بہت بڑی اکثریت ان کی وہ ہے جن کو دھوکہ دیا گیا اور غلط سبق بالکل پڑھایا صرف گیا۔ بالکل غلط صرفین کی سبق طرح. پڑھانے کی وجہ سے، سنیں، غلط سبق ہوں، پڑھانے کی وجہ سے وہ اسلام کی محبت میں اسلام کا سر قلم کرنے لگے۔ لیکن اگر انہی کو ہوش آ جائے تو ان کے اندر حر پیدا ہوتے دیر نہیں لگے گی، یہ ذہن میں رکھیں۔ انسانی ضمیر جو ہے، میں ایک انسانی ضمیر اور انسانی فطرت کے حوالے سے فلسفیانہ نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، فلسفی نقطہ، کہ انسان کے ضمیر کو اگر آپ آزاد کر دیں تو پھر اس کو حر بننے میں دیر نہیں لگتی۔ تو بے لہٰذا شک ایسے. آپ اس حوالے سے پریشان نہ ہوں، جب ماحول بنے گا، ظلم کے چہرے سے نقاب ہٹے گا، دشمن کی سازشیں برملا ہوں گی اور احمق لوگوں کے سامنے اصل دشمن اور اصل دوست سامنے آئیں گے، تو وہ جو انتہا درجے کا ناکارہ ہے، اس کے علاوہ باقی لوگ میدان میں حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے میں یہ عرض کروں بار بار کہ یہ حق اور باطل کی مشترکہ جنگ ہے۔ اس جنگ میں اہل حق کا لباس پہنا کر اہل باطل کو لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، جس سے عام مؤمنین، عام مسلمین، عام اہل قبلہ، عام اہل توحید، عام عامت الناس وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس لیے ان کی بصیرت میں اضافے کی ضرورت ہے، ان کی عقل میں اضافے کی ضرورت ہے، ان کے شعور میں اضافے کی ضرورت ہے۔ یہ شعور اور بے شعوری کی جنگ ہے، یہ عقل اور کم عقلی کی جنگ ہے، یہ علم ٹھیک ہے، اور نادانی کی جنگ ہے، یہ بالکل ٹھیک. علم اور تھوڑا جہالت کی جنگ ہے۔ اس جنگ میں ہوں، جیسے جیسے شعور اور آگہی بڑھے گی، ویسے ویسے انشاءاللہ تعالی حق کے غلبے میں بھی اضافہ ہوگا۔ اضافہ ہوگا. اچھا، سعودیہ سے کچھ متضاد اطلاعات ہیں، جو بھی وہاں پر ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں جو ہے وہ اعلیٰ جو ہے وہ سہونی اہلکار بھی وہ موجود تھے. ان کے سامنے سعودی آفیشلز نے برملا کہا کہ جو ہے وہ اسرائیل سے جب تک اتحاد نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ ایک فلسطینی ریاست کا قیام نہیں کر دیتے. اس میں دراڑ نظر آ رہی ہے محمد بن سلمان کے نقطۂ نظر میں، اس کی فکر میں، اور آل سعود کے دوسرے گروہ میں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ آل سعود باقاعدہ اس نظریے کے تحت دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر وزارت خارجہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کی پالیسیوں کو بیان کرے اور ہر سیاہ کو سفید بنا کر پیش کرے۔ اب جب کہا جاتا ہے کہ ہم اسرائیل کو کبھی تقسیم نہیں کریں گے جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق دیا جائے تو تسلیم کر لیں گے، یہ کبھی بھی نہیں ہے۔ فلسطین کا مسئلہ حل ہونے کا ان کی نگاہ میں مطلب کیا ہے کہ فلسطین پوری کا پورا جو ہے وہ اسرائیلیوں کے منہ میں چلا جائے اور فلسطینی عوام اسرائیلی حکومت کو تسلیم کر لیں بالجبر اور بالاکراہ، اور یہ جب ہوگا تو اسرائیل کو تسلیم کرنے میں سعودیوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ ہے بنیادی فلسفہ۔ تو اس لیے وہی وہی لفظوں کے ہیر پھیر کے ساتھ، یعنی فیس سیونگ کر رہے ہیں، لفظوں فیس کے سیونگ ہے، پردے کے پیچھے، جی فیس سیونگ کر رہے ہیں اپنی، کیونکہ جی خادمین حرمین بھی تو لفظوں ہے نا کے بھائی. پردے کے ہاں، پیچھے اپنے اصل عزائم بھی وہ برملا کر رہے ہیں۔ اس وقت دیکھیں نا، اصل بات یہ ہے کہ جب امارات نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو، بحرین نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو، تو نعرہ کیا تھا؟ اس سے امارات کو ترقی ملے گی، بحرین کو ہاں، ترقی ملے گی۔ اگر اسی ضمن میں آپ دیکھیں تو سعودیوں نے اسرائیلی طیاروں کو اپنے فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی، اور نیوم شہر میں ان کا اسرائیلی وزیر اعظم کا آنا ہوا، اور ان کا بن سلمان کی اس سے ملاقات ہوئی، اور ان ملاقاتوں میں اچھی خاصی چیزوں پر ان کے درمیان ایک ہم فکری اور ہم نظری پائی گئی، معاہدے ہوئے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟
یہ سب کچھ مستقبل کی اس پلاننگ کے لیے ہو رہا ہے جس میں انہوں نے اہل حق کی طاقتوں کے اس پورے خطے میں بڑھتے ہوئے اثر کو روکنا ہے۔ انہوں نے سیریا کو بغیر ڈکار کے ہضم کرنے کی کوشش کی، لیکن سیریا کا مسئلہ ان کے گلے کی ہڈی بن گیا۔ انہوں نے یمن میں یمنیوں کو بغیر ڈکار کے ہضم کرنے کی کوشش کی، کھا جانے کی کوشش کی، لیکن یمنی گزشتہ 6 سالوں سے مسلسل ان کے لیے آنکھ کا کانٹا اور گلے کی ہڈی بن چکے ہیں، اور اس وقت یہ وہاں پر بمباری کرتے ہیں، اور ان کی طرف سے ایک ڈرون طیارہ کہیں پر گرتا ہے تو اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں واویلا مچتا ہے۔ یعنی ان کی جان اتنی کمزور ہے کہ یمنیوں کے ایک ڈرون حملے سے ہر جگہ چیخیں بلند ہوتی ہیں، لیکن ان کے صحیح سینکڑوں طیارے جب بمباری کرتے ہیں اور ان معصوم بچوں کے چیتھڑے فضا میں اڑتے ہیں تو ساری دنیا خاموش رہتی ہے۔ یہ اتنے کمزور لوگ ہیں، تو اس لیے ان کمزور لوگوں سے آپ کو یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ان مستضعفین اور اہل حق کے حوالے سے مسلسل کوشش نہ کریں اپنے آپ کو بچانے کی۔ یہ جو دور ہے نا، یہ دور باطل پر حق کے غلبے کا دور ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس لیے جس طرح سے پیغمبر اسلام کے انقلاب میں شیب ابی طالب کا اپنا ایک رول ہے، جنگ احزاب کا اپنا ایک رول ہے، فتح مکہ کا اپنا ایک رول ہے، یہ مختلف مراحل ہیں، اسی طرح سے ہر آنے والے انقلاب میں اسی طرح کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ کبھی وہ انقلاب اور وہ جو حق کی طاقت ہے وہ شیب ابی طالب میں محصور ہوتی ہے، اور کبھی وہ جنگ جمل کا سامنا، جنگ احزاب کا سامنا کر رہی ہوتی ہے، اور کبھی فتح مکہ کے لشکر کی صورت اختیار کرتی ہے۔ اس وقت جنگ وہ جو شیب ابی طالب کا دور ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، اس لیے کہ جتنی پابندیاں انہوں نے اہل حق پر لگانی تھی لگائی ہیں، لیکن اس سے ان کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ وہ ان آخری سانسیں لے رہے ہیں پابندیوں کے حوالے سے۔ اب انہوں نے جیسے ابھی آپ نے سوچا اب کوئی ہوگا، پابندی سنا نہیں ہوگا بچی نہیں۔ کہ جی جامعۃ اب کوئی نئی المصطفیٰ پر پابندی بھی انہوں نے بچی نہیں ہے۔ پابندی لگائی ہے۔ تو جی ہاں، یہ جو جی ہاں، جامع مصطفیٰ پابندیاں اس طرح کی پابندیاں ہیں، ان پابندیوں سے کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ مسجد جانا بند کر دیں ورنہ آپ دہشت گرد ہیں، جامع مصطفیٰ پہ کیوں آپ لگائی؟ نماز پڑھنا بند کر دیں ورنہ آپ دہشت گرد ہیں، آپ تعلیم حاصل کرنا بند کر دیں ورنہ آپ دہشت گرد ہیں، آپ ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے تحقیق بند کر دیں ورنہ آپ دہشت گرد ہیں، آپ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو کر سامنے نہ آئیں ورنہ آپ دہشت گرد ہیں، آپ اپنی حب الوطنی کا اظہار نہ کریں ورنہ آپ دہشت گرد ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز جو ان کے مفادات کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس کو وہ دہشت گردی کا لباس پہنا کر، دہشت گرد بنا کر دنیا میں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کوششیں کیا ہیں؟ یہ اس مرتے ہوئے جانور کی آخری سسکیاں ہیں جس میں وہ پورے بدن کو ہلاتا ہے کہ کسی طرح سے جان بچ جائے، اور اس میں وہ جھٹکے لے رہا ہوتا ہے۔ یہ اس وقت جو ہے ایسی پوزیشن کا شکار ہے۔ تو اس کے بعد جامع کا جو مصطفیٰ کو مرحلہ ہے، جامع مصطفیٰ کو کیوں ٹارگٹ کیا ہے؟ اس کا کوئی اور وجہ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو وہ بھی دیکھیے بیان کیجیے۔ جامعۃ المصطفیٰ کیا ہے اصل میں؟ ایک دینی تعلیمی ادارہ۔ دینی تعلیم ہی انسان کو حق اور باطل کی تمیز سکھاتا ہے۔ دینی صحیح۔ تعلیم ہی انسان کو یہ بتاتی ہے کہ صاف کیا ہے، نجس کیا ہے، پاک کیا ہے، گندا کیا ہے، نور کیا ہے، ظلمت کیا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں اسرائیلی، سامراجی اور مغربی اور امریکی طاقتوں کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہیں، ان کھڑے لوگوں کی نظریاتی پشت پناہی دیکھیں تو وہ یہی مدارس اور یہی حوزات علمیہ اور یہی جامعات ہیں۔ یعنی علم، یعنی فکر، یہ تو اس علمی مرکز کے خلاف جہالت کی طرف سے بغاوت ہے۔ یعنی علم اب بن گیا دہشت گردی کا ٹھکانہ، علمی مرکز، اور وہ جو ان کی طرف سے بربریت اور ایٹم بم گرانا ہے وہ ہو گیا امن کی علامت۔ یعنی اس وقت یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے نا۔ اس لیے جامعۃ المصطفیٰ پر پابندی کا مطلب کیا ہے؟ حزب اللہ پر پابندی۔ جامعۃ المصطفیٰ پر پابندی کا مطلب کیا ہے؟ الجزیرہ کی یا نائجیریا کی تحریکوں پر پابندی۔ جامعۃ المصطفیٰ پر پابندی کا مطلب ہے قطیف اور سعودی عرب کے ان تمام
तेल के जखायर से भरे हुए इलाके में चलने वाली मूवमेंट पर पाबंदी, जामतुल मुस्तफा पर पाबंदी का मतलब यह है कि दुनिया भर में जहां पर भी इस्लामी और नजरियाती कोई तहरीक चल रही है, उन नजरियाती तहरीकों पर पाबंदी। आप ये देखें, पाकिस्तान के अंदर मदारिस पर पाबंदी के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया और कितने पापड़ नहीं बेले। वही काम इस वक्त वो ईरान के खिलाफ कर रहे हैं जामतुल मुस्तफा की सूरत में। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन न वो पाकिस्तान में कुछ बिगाड़ सके, न वहां पर कुछ बिगाड़ सके। यहां पर FATF का जो इतलाक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बुनियादी तौर पर मदारिस की फंडिंग को रोकने की कोशिश है, जिसको वो दहशतगर्दी का नाम देते हैं। जबकि ईरान के अंदर जाहिर है आज तक पूरी दुनिया में ईरानी मदारिस, औजात इल्मिया और जामियात से फारो तहसील लोगों ने इल्म का नूर तो फैलाया है, लेकिन दहशतगर्दी कहीं उनको छूकर भी नहीं गुजरी। लेकिन यही इल्म उनके लिए दहशतगर्दी है। क्यों? इसलिए जहां पर इल्म आएगा वहां पर अमरीकियों की इजारादारी खत्म होगी, जहां पर रोशनी उनका आएगी चेहरा वहां वाजे पर कर रहे उनकी हैं। तरफ से फैलाई गई जुल्मत का खात्मा होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने पाबंदी तो लगाई है, मगर खातिर ख्वाह इसके कोई नताइज वो हासिल कर नहीं सकेंगे। थोड़ा कोई सा और नतीजा आगे उसका बढ़ते हासिल हैं। नहीं कर सकेंगे। अब तक जो उन्होंने किया, उससे उन्होंने क्या पाया? अगर उन्होंने सही। डॉक्टर मोहसिन फखरीजादा को शहीद किया, तो उस शहादत के नतीजे में, अब ये शहादत खुद दहशतगर्दी है या नहीं है, लेकिन वो नहीं जी कहेंगे हाँ। दहशतगर्दी है। कासिम सुलेमानी को कत्ल किया जाना दहशतगर्दी है या नहीं है, लेकिन वो कभी भी एतराफ नहीं करेंगे कि ये दहशतगर्दी है। लेकिन उसके नतीजे में ये जो इनकलाबी ताकतें हैं, ये जो मुदाफियती ताकतें हैं, ये जो मुजाहिमती ताकतें हैं, ये जो मुकावमती ब्लॉक है, उसको मजबूत बनने में मदद मिलेगी। अब जो है डॉक्टर फखरीजादा की शहादत के नतीजे में जो इस वक्त सूरत में देख रहा हूं, वो ये है कि यूरानियम के जिन मराकज को उन्होंने 7 साल 6 साल पहले बंद करवा दिया था, वो सब के सब अब खुलने लगेंगे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने इल्म के खिलाफ एक जिद्दोजहद किया है और इल्म को अपनी दहशत का निशाना बनाया है। उसका जवाब यह होगा कि हम इल्म के फरोग में और इल्म के हुसूल में, दानिश के हुसूल में, सनत के हुसूल में, एटम के तमाम तर शोबों में हम मजीद ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। तो उसका नतीजा क्या है? मगरिब की कमजोरी। उसका नतीजा क्या है? खित्ते के उन तमाम अरब ममालिक के पांव के नीचे से जमीन का सिरक जाना, जिनका पूरा आसरा जो है मगरिब की तरक्की पर, इसराइल की फौजी ताकत पर, अमरीकियों के बेड़े पर है। उसके अलावा उनके अंदर ना खून है, ना जान है, ना हिम्मत है, ना हौसला है, ना कोई काम वो करने की अपने अंदर अहलियत पाते हैं। तो इसलिए अच्छा इस अमूमन। तरह के इकदाम से अच्छा अमूमन ये कहा जाता है कि ईरान ईरान का खौफ दिलाकर अमेरिका जो है वो अरबों को लूटने के लिए ये बहाना बनाता है। असल हकीकत खित्ते के अंदर, क्योंकि ईरान ने कभी भी अपने पड़ोसियों के लिए खतरा ना अपने को साबित किया, ना वो खतरा है। वो तो सबके साथ भाईचारे के साथ उम्मत मुस्लिमा को लेके आगे चलना चाहता है, मगर ईरान की फौजी ताकत भी जो है वो एक मुसल्लम हकीकत है। इस हवाले से आपका क्या कहेंगे? इस वक्त ईरान फौजी ताकत के हवाले से कितना मजबूत हो चुका है खित्ते में? देखें, एक बात ये ज़हन में रखें कि इस वक्त दुनिया भर में अगर कोई मुल्क ऐसा है जिसने गुज़श्ता कम अज कम 200 सालों में किसी और मुल्क की जमीन पर न कब्जा किया, न हमला किया, न छेड़छाड़ की, तो वो दुनिया की इस तारीख में ईरान है। ये आप इंटरनेट पर चेक करें, आपको दुनिया के आज के 200 के करीब ममालिक में ईरान वो मुल्क नजर आएगा जिसने इस पूरे अरसे में किसी मुल्क पर न हमला किया, न किसी मुल्क के मफादात को नुकसान पहुंचाया। अच्छा, जिस मुल्क का ये हाल हो, उसके साथ जो कुछ सलूक बैनुल अक़वामी बरादरी ने, जिसको आप बरादरी कहते हैं, यानी ये जो भेड़ियों की जमात है, उस जमात ने गुज़श्ता 42 सालों में जो कुछ किया, उसका भी मुशाहिदा करें। 8 साल की जंग, हर तरह की पाबंदी, ईरान की बड़ी से बड़ी शख्सियत का कत्ल और दहशतगर्दी, पार्लियामेंट को उड़ाना, जजेस को उड़ाना, जर्नलों को उड़ाना, सिपाहियों को उड़ाना, आम शहरियों को उड़ाना, उलमा को उड़ाना, 8 साल तक उस कौम पर जंग की पाबंदी, और फिर अमरीकी हेलीकॉप्टर्स का तेहरान पर हमला, और इसी तरह से बहरी बेड़े के जरिए से हमला, ईरान के तैयारों को, मुसाफिर बरदार तैयारों को
مسافر طیاروں کو ہوا میں خلیج فارس میں اڑا دینا اور 300 مسافروں کو شہید کرنا، یہ سب کچھ اس ایران کے ساتھ پیش آیا ہے جس کی 200 سالہ تاریخ میں اس نے کبھی کسی اور ملک پر نہ تجاوز کیا، نہ حملہ کیا، نہ کسی کو نقصان پہنچایا۔ اب ایک ایسا ملک جس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہو، کیا اس حکومت کو، اس ملک کو آپ یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے جتنا ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی کی ترقی میں محنت کریں اور اس مقام تک پہنچے کہ آپ کا دشمن آپ کی طرح ٹیڑھی آنکھ سے نہ دیکھ سکے؟ ایران نے اس وقت بھی جو ٹیکنالوجی لی ہے، جو ٹیکنالوجی بنائی ہے مختلف شعبوں میں، اگر اس پر آپ غور کریں تو حتیٰ چائنیز نے مدد نہیں کی چونکہ پابندی تھی، رشین نے مدد نہیں کی چونکہ پابندی تھی، اچھا باقی جو یورپی ممالک تھے وہ تو تھے ہی دشمن، انہوں نے پابندی لگائی، مدد نہیں کی۔ انہوں نے ایک زمانہ وہ تھا جب 8 سالہ جنگ میں گولیاں بھی وہ بلیک مارکیٹ سے خریدنے پر مجبور ہوتے تھے، اور اب ایک زمانہ ایسا آیا ہے کہ انہوں نے میزائلوں کے جنگل بنا لیے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا آیا ہے کہ انہوں نے آبدوزوں کے لشکر بنا دیے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا آیا ہے کہ اب جنگی ٹیکنیکس کے حوالے سے مختلف ٹیکنالوجیز میں یہ دنیا کے پہلے 5 ممالک میں شامل ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس ملک کو آپ اتنا زیادہ بند گلی کے اندر دھکیلیں گے اور اس کے نکلنے کے راستے بند کر دیں گے، پھر وہ اپنے آپ کو خود مضبوط کرے گا، اور یہی ہوا ہے، یہی ہوا ہے۔ تو اس لیے اس وقت اس پورے خطے کے اندر اگر کوئی ملک ایسا ہے جس کے اندر یہ پوٹنشل موجود ہے کہ وہ امریکیوں کا بھرپور انداز میں مقابلہ بھی کرے اور جواب بھی دے، تو وہ ایران ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی لاکھ خواہش کے باوجود اب تک ایران پر براہ راست حملہ نہیں کر سکے۔ چوری چھپے انہوں نے بہت کچھ کیا، لیکن براہ راست حملہ کرنے کی ان کو جرأت ابھی تک نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اسی لیے کہ اگر وہ براہ راست حملہ کرتے ہیں تو اس خطے کے اندر 40 سے زیادہ مقامات امریکیوں کے، اسرائیلیوں کے ایسے ہیں جو ایران کے نشانے پر ہیں، جہاں پر میزائلوں کی بارش ہو سکتی ہے، اور ایران کے بعد میزائل اس وقت جو ہے 100 کلومیٹر سے لے کر 3000 کلومیٹر کی رینج تک کے میزائل موجود ہیں۔ بحری ان کے پاس ایسے ساز و سامان انہوں نے بنا لیے ہیں، یہ میں فیکٹس بیان کر رہا ہوں کہ امریکی بحری وہ بیڑے جو 5-5 ہزار سپاہی اور 150 جہاز اپنے سینے پر لے کر خلیج فارس کے پانیوں میں تیرتے ہیں، ان کو یہ پانی کے نیچے سے نشانہ بنا سکتے ہیں اور ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی۔ جب ایسی ٹیکنالوجی انہوں نے اپنائی ہے اور اس ٹیکنالوجی تک ان کی دسترسی ہو چکی ہے، تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے امریکیوں کو پریشانی تو ہوگی، کیونکہ ان کی دشمنی تو موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایرانیوں نے بھی آج تک امریکیوں پر از خود کوئی حملہ کیا؟ عراق پر کوئی حملہ کیا؟ سیریا پر کوئی حملہ کیا؟ یا سعودیوں پر کوئی حملہ کیا؟ اردن پر کوئی حملہ کیا؟ اسرائیل پر کوئی کیا؟ اپنی طرف سے ایران نے کچھ نہیں کیا، لیکن ایران پر ان تمام ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے حملے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس وقت ایران ایک سرفراز، طاقتور اور خطے کے اندر فوجی حوالے سے باقی تمام ممالک سے زیادہ مضبوط ملک کی حیثیت سے اپنا لوہا منوا چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکی عرب ممالک کو ایران کی اسی فوجی طاقت سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف یہ بھی واضح ہے کہ امریکیوں کو یہ معلوم ہے اور عرب ممالک کو بھی یہ معلوم ہے کہ جس دن امریکیوں نے ان سے نظریں چرا لیں تو ان عرب ممالک کے موجودہ حکمرانوں کا حال وہی ہوگا جو قذافی کا ہوا، جو دیگر ان حکمرانوں کا، علی زین العابدین کا ہوا تیونس کے اندر، جو اس طرح کے دیگر ان تمام پپٹ حکمرانوں کا ہوا جنہوں نے اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی بجائے اسرائیل کے سامنے گردنیں جھکا لیں اور امریکی سازشوں کو قبول کیا۔ تو ان کا انجام وہی ہونا ہے مستقبل میں، اس سے بہتر انجام کوئی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ جس طرح سے آپ نے فوجی طاقت کو بیان کیا، میں قبلہ آپ کی گفتگو سننے کے ساتھ ساتھ پاسٹ میں جا رہا تھا، اور پاسٹ میں ماضی کے جھروکوں میں جو ہے وہ جانے کی تاریخ میں کوشش کر رہا تھا، اور سن 61 ہجری کے عاشورہ کی طرف
وہ سید الشہداء کا فرمانا حل من ناصر ینصرنا، اس کی بازگشت جو ہے وہ ذہن کے اندر گونج رہی تھی کہ کہاں پر اہل بیت علیہ السلام کا مکتب سن 61 ہجری میں عاشورہ پہ کس حال میں کھڑا تھا، اور آج اس وقت ایک علاقے کی مضبوط طاقت اور جو ہے ایک پوری حمیت اور غیرت کے ساتھ، کیونکہ فلسفہ حسینی کے اوپر کاربند ہے، یہ معجزے سے کسی صورت بھی کم نہیں ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے کیونکہ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہمارے پاس بہت قلیل وقت ہے۔ قبلہ اس پاکستان سے ریلیٹڈ معاملہ ہے، پاکستان کی طرف جاتے ہیں ایک پوائنٹ اور ڈسکس کرتے چلیں کہ یو اے کے اندر جو ہے وہ پاکستانیوں کو نشانہ بنایا گیا، ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کرنے کی خبریں آئیں، متضاد اطلاعات تھیں، شروع میں تعداد کم تھی، بعد میں کافی بڑھ گئی۔ کیا اطلاع ہے کہ پاکستان کے ہوم آفس نے اس کے اوپر کوئی آواز اٹھائی؟ کیونکہ پارا چنار سے اور مختلف جگہوں سے تعلق رکھنے والے جو مومنین ہیں، اکثریت شاید پارا چنار کی ہے، مگر یہ کہ سبھی اس میں شامل ہیں۔ اس ایشو پہ آپ سے بھی اس بات کر چکے ہیں، اس کے اوپر اس کی ہم اپڈیٹ لینا چاہتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے کوئی مؤثر اس کے اوپر کارروائی کی کہ پاکستانیوں کو ان کے چنگل سے چھڑایا جائے، کیونکہ ان کے اوپر 3rd ڈگری ٹارچر کی بھی اطلاعات تھی یو اے کے اندر؟ دیکھیے، پاکستان اس وقت ایک دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اقتصادی طور پر مشکلات کا شکار ہے، سیاسی طور پر اندر سے عدم استحکام کا شکار ہے، باہر سے انڈیا کا پریشر ہے، اور ادھر سے اسرائیل کو قبول کروانے کے لیے عرب ممالک کا پریشر ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں شاید آپ کے علم میں ہو جہاں پر یو اے ای کے اندر یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو، افسران کو، مختلف کمپنیز میں اعلیٰ عہدوں پر فائز پڑھے لکھے طبقات کو گرفتار کر کے غائب کر دیا گیا ہے۔ وہیں پر کل کی خبر تھی کہ 1,500 سے زیادہ پاکستانیوں کو سعودی عرب سے بھی باہر نکالا جا رہا ہے، اور یہ پہلی قسط ہے، اور اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو پریشرائز کیا جائے کہ 2.5 ملین کے قریب پاکستانی جو ان عرب ممالک میں، سعودیہ میں کام کر رہے ہیں، ان کو نکال دیا جائے گا، جس سے پاکستان کی معیشت بہت بری طرح سے متاثر ہوگی اگر اسرائیل کو پاکستان تسلیم نہیں کرتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ اس عرصے میں اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے پاکستان کے خلاف استعمال کیے گئے۔ اگر آپ ماضی قریب میں عمران خان کے اس انٹرویو کو دیکھیں جس میں کہا گیا تھا کہ کیا آپ پر پریشر ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں بالکل ہے۔ تو جب سوال کیا گیا کیا ہمارے عرب دوستوں کا پریشر ہے، تو کہا گیا یہ اس وقت آپ مجھ سے نہ پوچھیں، بلکہ تب پوچھیں جب ہم اپنے پاؤں پر معیشت کو کھڑا کر پائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت ہم کچھ بولیں گے تو ہم پر مزید پریشر پڑے گا، چونکہ سارا پریشر جو ہے سعودیوں کا ہے، سارا پریشر یو اے ای کا ہے، سارا پریشر انہی عرب ممالک کا ہے اچھا، جو یہ جہاں چاہتے یو ہیں اے میں ہو رہا ہے، کہ سعودیہ سے بھی نکالنا ہے پاکستانیوں کو، سعودیہ سے بھی نکالنے کی اطلاعات ہیں، پاکستانی کو ڈیپورٹ کر میں نے رہے ہیں عرض بڑی کیا نا تعداد کہ میں میں نے وہاں عرض سے۔ کیا 1,500 کی پہلی قسط نکالی جا چکی ہے یا اعلان ہو چکا ہے، اچھا، 1,500 تعداد ہے۔ بالکل جی ہاں، صحیح۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسا ملک جو معیشت کے حوالے سے کمزور ہو، جو سیاسی حوالے سے عدم استحکام کا شکار ہو، جو بیرونی پریشر کے حوالے سے انتہائی ناگفتب صورتحال کا شکار ہو، اس ملک کے اندر اس طرح کی چیزیں کوئی بہت بڑا معنی نہیں رکھتی کہ اگر چند لوگوں کو گرفتار کیا جائے تو اس ملک کی فورس حرکت میں آئے، چونکہ ان کے لیے اپنے ملک کی بقا میرا خیال ہے سب سے زیادہ اہم ہے۔ تو اس وقت جو ہے معیشت کے حوالے سے سب سے بڑا مسئلہ پاکستانی حکومت کو درپیش ہے، اور اسی معیشت کے مسئلے کی وجہ سے ہر اس طرح کا تلخ گھونٹ حکومت جو ہے پینے پر مجبور ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو حمیت، جرأت، بہادری اور سربلندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھٹو نے جو کہا تھا اپنے دور میں کہ اگر ہمیں گھاس بھی کھانی پڑے ایک عرصے تک ہم کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، اسی طرح سے آج ہمیں اعلان کرنا چاہیے کہ ہمیں گھاس بھی کھانی پڑے تو ہم کھائیں گے، لیکن اپنی معیشت اپنے ہاتھوں خود مضبوط کریں گے، لیکن عرب ممالک اور دشمنان اسلام کے ان ڈکٹیشنز کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ ہمیں یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہمارا ایک ایک
فرد چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو وہ ہماری وقار اور ہماری عزت کا ذریعہ ہے، اس پر ہاتھ ڈالنا گویا ہماری قومی حمیت پر حملہ کرنے کے مترادف ہے۔ ہمیں یہ بتانا چاہیے یو اے ای حکومت کو بھی کہ آپ کی اس طرح کی زیادتیوں کو ہم قبول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ ہمارے رحم و کرم پر تھے، آپ کو یہاں تک پہنچانے کے لیے ہماری افواج نے، ہماری فورسز نے اور ہمارے اداروں نے، ہمارے پڑھے لکھے طبقات نے، ہمارے انٹلیکچوئلز نے آپ کو اس مقام تک پہنچانے میں مدد دی، اور آج آپ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ سعودی عرب کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ اس وقت آپ کی انڈیا کے ساتھ جس طرح کی نہیں پینگیں انہوں نے محبت کی بڑھ رہی ہیں، اور ہاں اسرائیل سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان جس طرح سے تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور حالیہ دنوں میں انڈین آرمی چیف کا دورہ ہوا ہے اور جس میں دفاعی حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ بات بتانی چاہیے کہ سعودیہ کی حفاظت میں، کنگڈم کی حفاظت میں، سعودی خاندان کی حفاظت میں پاکستان نے وہ بارڈرز کراس کیے ہیں جو کبھی بھی نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اب اگر اس احسان کا بدلہ سعودی اس طرح سے دیتے ہیں تو پھر ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ یہ برملا طور پر اچھا کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ تو لکم چاہیے ہے، دینکم ولی دین۔ یہ تو چاہیے جی ہے مگر ہو کیا رہا ہے؟ یہ چاہیے تو ہو بہت وہی کچھ ہے رہا کہ ہے یہ جو بھی میں پہلے کرنا عرض کر چاہیے، چکا ہوں کہ وہ بھی کرنا چاہیے۔ ایک ایسا حکمران، پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک ایسا حکمران جو کمزور ہے، جس کے منہ میں زبان تو ہے لیکن جرأت نہیں ہے، جس کی معیشت ڈاواڈول ہے، جس پر چاروں طرف سے تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، اور یہ جو پی ڈی ایم کے نام سے حکومت کو اندر سے کمزور کرنے کے لیے بیرونی طاقتیں پورا زور لگا رہی ہیں، ایک ایسا ملک جو کمزوری کی اس انتہا پر ہو، اس کو ذلت کہتے ہیں، اور ایک ذلت آمیز رویے پر مبنی حکومت سے آپ کو خیر کی توقع نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں تو خیر کی توقع نہیں ہونی چاہیے تو کیا ہم اس کا انتظار کریں گے کس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان ہوتا ہے؟ میرا بات خیال ہے واضح کیجیے قبلہ۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا پاکستانی حکومتوں کے بس کی بات نہیں ہے، چونکہ 22 کروڑ عوام میں کوئی بھی اس بات کو قبول نہیں کر سکتا۔ صرف اس چیز کا آپ دیکھ لیں کہ اگر سعودیوں نے تسلیم کر لیا اور سعودیوں کے ساتھ باقی کچھ اور ممالک ظاہر ہے پیچھے لائن پہ لگے ہوں گے، انہوں نے تسلیم کر لیا تو صورتحال بدل جائے گی، لیکن اس وقت تک کم از کم پاکستان تسلیم نہیں کرتا، کم از کم یہ بات بالکل واضح ہے۔ جب تک سعودی خود تسلیم نہیں کرتے اس وقت تک پاکستان کم از کم تسلیم نہیں کرتا۔ البتہ ہمارا یہ موقف ہونا چاہیے کہ پاکستان کو سعودی چاہے تسلیم کریں یا نہ کریں، کسی یا بھی نہ کریں، صورت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا نہیں چاہیے، مگر یہ ہمارا آپ کو بالکل کیا لگتا واضح۔ ہے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں یہ آپ سمجھتا ہوں کو کہ کیا لگتا ہے؟ ابھی فی الحال نہیں فی الحال اسرائیل تو کو نہیں ہو رہا۔ تسلیم کرنا، فی الحال اسرائیل کو تسلیم کرنا دیوانے کا خواب ہے، فی الحال کوئی تسلیم ہوتا ہوا منظر نہیں ہے، اور فی الحال پاکستان نہیں اسرائیل کو آفٹر تسلیم سعودیہ، کرنے کی آفٹر سعودیہ، آفٹر سعودی سعودیہ ڈیسیجن کے تب بعد اس پر بات کی جائے گی ان حالات میں، لیکن بہرحال میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام اور تمام مکاتب فکر اس بات کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کر سکتے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے اور اپنے گرین پاسپورٹ میں اسرائیل کے سفر پر پابندی کے اس شق کو ہٹائے، یہ پاکستانی قوم تسلیم نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر ترکی کا کردار کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ترکی پر ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ ایک جعلی اپوزیشن کے طور پر کھڑا کیا گیا، کیونکہ اس نے جب فریڈم فانٹیلا کے اوپر حملہ ہوا، اسرائیلی کمانڈوز اترے تھے سن 2010 کے اندر، جون کے اندر، جس میں پاکستانی صحافی تک اریسٹ ہو کر تل ابیب پہنچا دیے گئے تھے۔ اس کے بعد بڑے بلند و بالا دعوے کیے گئے تھے طیب رجب اردگان صاحب کی طرف سے، مگر کوئی اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کینسل نہیں ہوا، کوئی سفارت خانے بند نہیں ہوئے، امت مسلمہ کا مزید ہیرو ان کو بنا دیا گیا، ثقافتی یلغار کر کے، ٹرکش ڈرامے دکھا کے۔ ہم لوگ تو فوراً کسی بھی ٹرک کی لائٹ کے پیچھے چل دیتے ہیں نا، قوم چل دی، تو کم از کم ہماری قوم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے سفارتی تعلقات بہت پرانے ہیں، ان کی جی ڈی پی بہت ہے، بڑی امپورٹ ایکسپورٹ اسرائیل کے ساتھ ہوتی ہے، اور انہوں نے ہزاروں دعوے کرنے کے باوجود بھی اسرائیل کے ساتھ کوئی معاہدہ ابھی تک آج کی تاریخ تک ختم نہیں کیا ہے۔ تو اس وقت ایک ایسے عالم میں ترکی کا کردار آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ان کی سعودیوں سے لگی ہوئی ہے،
تو کیا کچھ غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کر پائیں گے یا ابھی اسی طرح سے ٹو فیس رہ کر چلتے رہیں گے آگے؟ دیکھیں، غیر نظریاتی ممالک میں غیرت اور حمیت کاغذ پر لکھے ہوئے الفاظ اور جملوں سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ پاکستان ہی کا حال دیکھ لیں، ترکی پاکستان سے کوئی بہتر پوزیشن میں تو نہیں آئے۔ وہاں پر غیرت اور حمیت صرف تقریروں میں کام آنے والے الفاظ تو ہیں، لیکن بین الاقوامی روابط میں ان الفاظ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان نظریات کی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ چیز نظریاتی ممالک میں ہوتی ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایران کے تجارتی حوالے سے بہت مضبوط تعلقات انڈیا کے ساتھ تھے، اور پاکستان کے ساتھ اس کے مقابلے میں اس کا عشر اشیر بھی نہیں تھا۔ لیکن جب کشمیر پر ظلم ہوا اور کشمیریوں پر پابندی لگی، تو اس وقت ان تمام اقتصادی تعلقات کو پس پشت ڈال کر ایران نے کشمیری عوام کی حمایت میں لب کھولے، جس کی بنا پر انڈیا کی طرف سے سخت ترین رد عمل کا مظاہرہ ہوا، لیکن ایران اپنے موقف پہ ڈٹ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک نظریاتی ملک تھا، اور نظریاتی ممالک کبھی بھی اپنے نظریات کی قیمت پہ معیشت کو مضبوط نہیں کرنا چاہتے، جبکہ باقی دنیا میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ترک وہی ہے نا جنہوں نے 48 میں تسلیم کیا تھا۔ جب 1948 میں انہوں نے تسلیم کیا ہے، تو پھر آپ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ جو ہے حمیت کی بات کریں گے، وہ غیرت کی بات کریں گے، وہ اسلامی اقدار اور ویلیوز کی بات کریں گے۔ جس ملک کے اندر اب بھی شراب خانے کھلے ہوئے ہوں اور قانونی طور پر لائسنس ملتا ہو، جس ملک کے اندر فاحشہ خانے اب بھی برسر عام گناہ کی دعوت دے رہے ہوں، جس ملک کے بیچز میں اور جس ملک کے سمندروں کے کناروں پر دنیا کی سب سے زیادہ فحاشی اور واہیات نظر آتی ہو، اس ملک سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے کوئی آپ اسلامی اقدار، اسلامی ویلیوز اور انسانی اقدار کی پاسداری کا مظاہرہ دیکھیں؟ یہ تو صرف خواب ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو ان ممالک میں تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں جن کی بیس ہی بے حیائی پر ہو، جن کی بیس صرف اور صرف معیشت پر ہو، اور معیشت کے لیے وہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ آپ کو اموی حکمرانوں میں نظر آتے ہیں نا کہ اسلام آیا بت پرستی کے خاتمے اور بت شکنی کے لیے، اور اموی حکمرانوں نے نبی کی اس مسند پر بیٹھ کر، خلافت کی اس مسند پر بیٹھ کر بت بنائے، بتوں کے کارخانے بنائے اور بت فروشی کرنے لگے۔ تو جب آپ اصل حقداروں کو ہٹائیں گے اور ان کی جگہ جعلی لوگوں کو لے کر آئیں گے، تو پھر وہ آپ کے نظریات کے خلاف ہر وہ کام کریں گے جس سے ان کی معیشت مضبوط ہو، جیسے آل ابو سفیان نے اپنے اپنے دور حکومت میں، امویوں کے دور حکومت میں عرب ممالک میں کیا۔ تو آج بھی وہی صورتحال ہے۔ اس لیے آپ ان سے زیادہ اس طرح کی توقعات نہ رکھیں کہ وہ حمیت کا مظاہرہ کریں، غیرت کا مظاہرہ کریں، اقدار کی اور ویلیوز کی حفاظت کا مظاہرہ کریں۔ یہ چیزیں ان کو چھو کر بھی نہیں گزری۔ صحیح۔ تو مطلب پاکستانی عوام کو جس طرح سے جو ہے وہ پہلے آل سعود کے پیچھے جو ہے وہ دیوانہ وار ان کی محبت میں مبتلا کیا گیا تھا، خادمین حرمین شریمین کہہ کر، اور اب جو ہے وہ ٹرکش ڈراموں کے ذریعے سے جو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے والا حال ہماری قوم کا ہوا ہے، اس حوالے سے مطلب ہم میں کب شعور ڈیولپ ہوگا، ہماری عوام کب سمجھے گی کہ کون اسلام کا حامی ہے، کون صرف اسلام کا نام لے رہا ہے، کون صرف جو ہے وہ اسلامی انقلاب کی موج پر سواری کر رہا ہے، اور کون جو ہے وہ سینے سینے تک اپنے خون میں ڈوبا ہوا کھڑا ہوا ہے۔ یہ شعور کب آئے گا قبلہ، اور دیکھیں، کس طرح یہ آئے ایک گا؟ نظریاتی کام ہے۔ یہ ایک نظریاتی کام ہے۔ نظریاتی کام تربیت کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے۔ آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں، الیکٹرانک میڈیا کے دور میں، اب سرحدیں ختم ہو چکی ہیں۔ ابھی آپ ایک بات یہاں پر اسلام آباد میں کرتے ہیں تو اگلے ہی لمحے وہ بات دنیا کے 120 150 دارالخلافوں میں وہ بات گونج رہی ہوتی ہے۔ تو اب یہ دور اپنے نظریات کو دوسروں تک پہنچانے کا بہترین دور ہے۔ اس دور میں آپ مشترکات پر کام کریں، دینی اقدار پر کام کریں، دینی ویلیوز کو پھیلانے کے لیے کام کریں، شعور اجاگر کرنے کے لیے کام کریں، استعمار اور استکباری طاقتوں کے مظالم سے پردے اٹھا کر
ان کے مکروہ چہرے دنیا کے سامنے لانے پر کام کریں، خود بخود آہستہ آہستہ انسانی معاشرے کے اندر میچورٹی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ آج اگر کہیں پر ظلم ہوتا ہے تو لوگ اٹھتے ہیں نا اس ظلم کے نہیں تو یہ خلاف، زبان ذمہ کھولتے ہیں داری نا کس کی ہے؟ علماء۔ میں پاکستانی میڈیا کو سنتا ہوں، وہ جو بائیڈن آئیں گے تو فلانا گروپ آئے گا تو اسلام پھیلے گا، مطلب جو بائیڈن کو انہوں نے جو ہے وہ ایک امیر المومنین کے روپ میں اس کو ایک اسلام کا مسیحا سمجھ رہے ہیں۔ مطلب جب اس طرح کے میں تبصرے سنتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ عام عوام کا کیا حال ہوگا جب صحافی حضرات بیٹھ کر ایسی گفتگو کریں جن کو جو اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کی الف بے تک ایسا لگتا ہے کہ معلوم نہیں ہے۔ مطلب جو بائیڈن کا انتظار ہو رہا ہے کہ وہ آئیں گے تو پھر اسلام پھیلے گا، جو وہ صحیح لوگوں کو لے کر آ جائیں گے تو آل سعود میں تبدیلی آ جائے گی۔ مطلب اس طرح کی جو فکر ہے، یہ عمومی جو فکر ہے کہ جو تخت پر بیٹھ گیا بس اس کو جو ہے اس کے سیاہ سفید کو ماننا ہے، تو عام عوام کا، ایک عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ وہ کس نہج کے اوپر جو ہے وہ اسلام سے منحرف ہوگا؟ یہ سمجھ سے بالا تر ہے قبلہ۔ دیکھیے، جو بائیڈن ہو یا ٹرمپ ہو، فرق کیا ہے؟ فرق ان کی جماعتوں کا ہے، لیکن پیچھے جو سینٹرل کمانڈ ہے وہ تو ایک ہی ہے۔ ایک طرف مکروہ چہرہ ایسا ہے جو ہر ایک سے لڑنا جانتا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا چہرہ ہے جو بظاہر لڑتا نہیں ہے لیکن اندرون خانہ وہی کام کرتا ہے جو لڑنے والا چہرہ کرتا تھا۔ یعنی پالیسیز میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ حکمت عملی اور طریقہ کار میں فرق ہے۔ ایک میں شخص فرق ہے، آتا ہے گول تھپڑ ایک ہی ہے۔ مار کر دیکھیں، ایک شخص آتا ہے تھپڑ مار کر آپ کی جیب خالی کرتا ہے، دوسرا آتا ہے تھپڑ مارے بغیر آپ کے گال سہلا کر آپ کی جیب خالی کرتا ہے۔ دونوں کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی جیب خالی کرنا۔ جیب خالی کرنا۔ حکمت عملی اور طریقے میں اختلاف ہے لیکن اصل میں روح ایک ہی ہے۔ اس لیے جو حضرات اس طرح کی راگ الاپتے ہیں کہ جو بائیڈن کے آنے سے مثلا جنت بن جائے گی دنیا اور اس طرح کے سبز باغ دکھاتے ہیں، ان سے زیادہ احمق اور بیوقوف شاید دنیا میں کوئی نہ ہو۔ جو بائیڈن ہو یا اوباما ہو، ٹرمپ ہو یا جارج بش ہو، ان کے چہروں میں آپ کو فرق نظر آئے گا۔ ان کی پالیسیز، پیچھے جو ادارے بناتے ہیں ان کی پالیسیز میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے نہیں آئے آپ گا، کو بالکل صحیح۔ شر کی طاقت سے خیر کی امید کبھی بھی نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے، اتنا مضبوط کرنا چاہیے کہ شر کی طاقتوں کے شریرانہ اعمال سے آپ خود کو بھی بچا سکیں اور باقی بنی نوع آدم کو بھی بچا سکیں۔ بالکل صحیح۔ بہت شکر گزار ہے قبلہ، نہایت مشکور ہیں اور ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا، اور جو بہت ہی کرنٹ موضوعات ہیں جس کی طرف ہر انسان پوری دنیا بھر میں جس کے دل میں بھی ذرا سا بھی اسلام کا درد ہے، وہ جو ہے اس طرف دیکھ رہا ہے اور جاننا چاہتا ہے کہ معروضی حالات کیا ہیں، زمین کے اوپر گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، کس طرف معاملہ مڑ رہا ہے، اس طرف آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی اور ہماری آواز کو عالمگیر کرنے میں ہمیشہ کی طرح اپنا کردار آج بھی ادا کیا۔ ہم انتہائی مشکور ممنون ہے۔ السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی علی وسیع صاحب، اور آپ کی ٹیم کا بھی، جو ہمیشہ ایسے گرم اور انتہائی اہم موضوعات لے کر اپنے قارئین کی فکروں کو اور ان کے ذہنوں کو جلا بخشنے کے لیے آتے ہیں، اور حتی المقدور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر شعور پھیلے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کی ٹیم کو، ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے شکریہ۔ حصے کی اینٹ رکھیں اور مظلوموں کی، اس دنیا میں مظلوم کی حمایت اور ظالم سے نبردآزمہ ہونے میں اپنا حصہ ادا کر سکیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ السلام۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین علامہ امین شہیدی صاحب کو، اسلام آباد پاکستان سے۔ امت مسلمہ اور پاکستان، کیا کردار رہے گا پاکستان کا؟ پاکستان کہاں پر ہے؟ اندرونی بیرونی پریشر کیا ہے؟ امت مسلمہ کے اندر کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ امت کہاں کھڑی ہے؟ امت کس پیج پر ہے؟ حکمران کہاں پر ہیں؟ حکمران کے مکروہ چہرے کون سے ہیں؟ وہ کیا کام کرنے جا رہے ہیں؟ دشمن کی کیا سازشیں ہیں؟ دشمن کا نیا جال کیا ہے؟ شکاری جو ہے وہی پرانے ہیں، اور جو ہے وہ صرف نام تبدیل کرتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں انداز سے کوفی اور شامی۔ تو ان تمام چیزوں کو لے کر جو ابھی تک کی لیٹسٹ ترین جو اپڈیٹس تھی، ابھی خدمت میں ہم نے